बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम। अल्लाह तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। ये पहले इसको याद कर लें कि जायदाद और तकसीम, जायदाद की तकसीम का तरीका क्या है, वरासत की तकसीम का तरीका क्या है, और ये आयतें क्यों उतरी हैं, इसका शान नज़ूल क्या है, सबब नज़ूल क्या है। एक तो ये है कि साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफ़ात पा गए। जो उनकी बेटियां थीं उनके चचा ने, यानी गोया कि उनके भाई ने सारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। सारे जो जाय तरका था, जो छोड़ा वो सब पर कब्ज़ा कर लिया। तो उनकी जो बीवी अल्लाह के नबी के पास आई और कहा कि मेरी दो बेटियां हैं, दो लड़कियां हैं, तो हमें भी कुछ विरासत के बारे में बताया जाए और किसका बताया जाए कि इसका तरीक़ाकार क्या है, तकसीम कैसे करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर ये सूरह यानी निसा की ये आयात नाज़िल फरमाई। ये दो आयात और इस सूरत की आखिरी आयत, सूरत निसा की आखिरी आयत, ये इसी मौजू पर है कि तकसीम कैसे करनी है। कोई बंदा फौत हो जाए, कोई औरत फौत हो जाए, तो उसका जो तरका है, छोड़ा हुआ है, वो तकसीम कैसे करना है। वो साद बिन रबी के वाक़या से ये अंदाज़ा होता है, ये समझ आती है कि ये आयत तब उतरी थी। तो इसमें यह है कि अल्लाह के रसूल ने फिर साद बिन रबी के भाई को बुलाया और कहा कि तूने सारे तरके पर कब्ज़ा कर लिया है, तो तेरे लिए अल्लाह ने यह हुक्म दिया है। यह आम हुक्म फिर ये है कि जो दो बेटियां हैं मरने वाले की, उसको 2/3 दिया जाए, यानी उस चीज़ के 6 हिस्से किए जाएं और उसमें से 4 हिस्से इनको दिए जाएं। 2/3 यानी ऐसे कर लें कि आप इस चीज़ के 3 हिस्से किए जाएं, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से इनको दिए जाएं बेटियों को, और इसी कुल माल में से ही 8वां हिस्सा इसकी बीवी को दिया जाए, और जो बाकी बचेगा वो तेरे लिए है। यानी बीवी को 8वां हिस्सा कुल माल का और बेटियों को 2/3, तीन उसके डेरियाँ करके कुल माल की, उनमें से 2 हिस्से जो हैं वो बेटियों को मिलेंगे और जो बाकी बच जाएगा वो उनके भाई से कहा बाकी आप ले लेना। तो ये है। और दूसरा ये असूल याद रखें कि जो फ़राइज़ होते हैं ना, कि इसको इतना हिस्सा, इसको तीसरा, इसको दूसरा, इसको छठा, इसको 8वां, ये फ़राइज़ हैं, इसको कहते हैं फ़राइज़। और जिनको दिए थे वो असहाबुल फ़ुरूज़, जिनको ये हिस्से दिए जाते होते हैं। इनके अलावा जो बाकी माल बचता है ना, उसको कहते हैं आसबा। आसबा को देना है। वो आसबा किसे कहते हैं? वो होता है मरने वाले का सबसे करीबी मुज़क्कर, सबसे करीबी मुज़क्कर को वो देना होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलहिकुल फ़राइज़ा फ़मा बाकिया फ़ालि औला ज़ाकरिन। फ़राइज़ को उसके जो जिनको हिस्से, जिनके तकसीम हुए जिनके नाम पर तकसीम अल्लाह ने फरमाए हैं, उनको दे दो, और जो बाकी बचे वो मरने वाले का सबसे करीबी मुज़क्कर के लिए है। ये असूल याद रखें। हिस्से देकर जो बाकी बचे सबसे वो करीबी मुज़क्कर के लिए। और कभी कभी ऐसे होता है कि हिस्सेदारों में ही एक बंदा ऐसा होता है जो करीबी मुज़क्कर भी होता है, तो उसके फिर डबल हिस्सा होता है। एक तो उसका जो हिस्सा बनता है फ़राइज़ में से जो उनके नाम का मुकर्रर किया हुआ है, और दूसरा जो बाकी बचा हुआ है वो भी उसको ही देना होता है, वो क्योंकि सबसे करीबी मुज़क्कर होता है। तो इसका माना ये है। और दूसरी ये है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए, तो उनके पास अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास उनकी तीमारदारी के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो विरसा बनेगा, जो मेरी तरका होगा, तो तकसीम कैसे करना। तो अल्लाह ताला ने यह सूरत की ये आयात नाज़िल फरमा दी। ये 2 आयात और आखिरी जो इस सूरत की आखिरी आयत है वो भी इसके साथ है। और साथ याद रखें इंशाअल्लाह ताला जब मैं इसकी तफसीर करूँगा तो वो जो आयत है वो भी इसके साथ ही रिकॉर्ड कर दी जाएगी। और फिर देखें, यहाँ समझे कि कोई बंदा या कोई औरत फौत होती है ना, उसकी औलाद के बारे में ये ऐसे होता है, या तो लड़का होता है, उसका बेटा होता है, या बेटी होती है, या फिर ज़्यादा बेटियाँ होती हैं, या ज़्यादा बेटे होते हैं, या मिले जुले होते हैं। यानी एक बेटा या एक बेटी, या ज़्यादा बेटे या ज़्यादा बेटियाँ, या मिले जुले। तो इसके बारे में तकसीम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तो वो मिले जुले हैं ना, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है लिज़्ज़ाकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मुज़क्कर के लिए 2
मुअन्नसों के हिस्से की मिसल है, यानी 2 लड़कियां एक लड़के के बराबर होंगी, 2 बेटियां एक बेटे के बराबर होगी, यानी बेटे को डबल मिलेगा और बेटी को सिंगल मिलेगा। ये वो है जब किसी बंदे की या किसी औरत की बेटियां भी हों और बेटे भी हों, दोनों उसकी औलाद में दोनों किस्म के हों। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ असनतैनी, अगर वो बेटियां, यहाँ निसा का माना औरतें यानी बेटियां 2 से ऊपर हैं, यहाँ 2 भी हैं और 2 से ऊपर भी हैं, यानी सिर्फ उसकी बेटियां हैं वो 2 हैं या 2 से ऊपर हैं। यहाँ तो सिर्फ लिखा है ना 2 से ऊपर, लेकिन इस आयत की आखिरी आयत से समझ आती है कि वो वहाँ तो बहनें 2 से ऊपर हैं, लेकिन यहाँ बेटियां हैं, बेटियां भी 2 भी इसमें शामिल ही हैं। अगर बेटियां 2 हैं या 2 से ऊपर हैं, फ़लहुन्ना, बस उनके लिए सुलुसा मा तरक, उनके लिए 2/3 हिस्सा है जो मरने वाले ने छोड़ा है। जो मरने वाले ने, बंदा या बीवी या औरत है, कोई भी है, उसने जो छोड़ा है उसका कुल माल का 2/3 यानी उसके 3 ढेरियां करके उनमें से 2/3 बेटियों को दे देनी है। तो ज़ाहिर अगर वो आगे 2 बेटियां हैं तो वो एक एक डेरी ले लेंगी, एक एक हिस्सा बांट ले लेंगी। वो खा ज़मीन है जाए, खा वो ज़मीन यानी प्लाट हैं, कोई किसी किस्म का भी, घर में पैसे पड़े हैं, घर का फर्नीचर है, जो भी है उसकी कीमत लगाकर बंदा हिसाब लगा लेता है। और अगर वो 2 से ऊपर हैं, ज़्यादा बेटियां हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, फिर जो उनके हमने 3 डेरियां की थी ना, उनमें से जो 2 डेरियां हमने उनको दिया है ना, उनको बेटियों को बराबर बराबर वो तकसीम कर दिया जाएगा, वरना बेटियों को 2/3 ही मिलेगा कुल माल का। एक तो ये तरतीब होगी। और आगे व इन कानत वाहिदतन, और अगर बेटी एक ही है, यानी अगर बेटा एक हुआ तो उनको तो सारा हिस्सा मिल जाएगा, सारा का सारा कुल मिलेगा। और बेटे ज़्यादा हैं तो उनको भी सारे तकसीम कर लेंगे, बेटियां हैं तो वो भी सारे तकसीम कर लेंगे। अगर एक ही बेटी है तो फिर क्या है, फ़लहन निस्फ, उसके लिए आधा हिस्सा है, कुल माल का आधा हिस्सा उसको मिलेगा। आज अब हम बाकी देखते हैं कि बाकी कहाँ जाएगा। बाकी अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अलहिकुल फ़राइज़ा बेअहलिहा, कि ये जो हिस्से मुकर्रर हैं इनको दे दो, और जो बाकी बचे फ़लियउला ज़ाकरिन, तो वो करीबी मुज़क्कर के लिए है। तो करीबी मुज़क्कर उसके बाद ढूंढ लेंगे कि उसका करीबी मुज़क्कर अभी कौन सा है। ये हो गया औलाद का हिस्सा, यानी औलाद दोनों तरह की हो, लिज़्ज़ाकरि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, लड़के लड़कियां दोनों हों अगर, और अगर एक ही लड़का हो या लड़के हों तो उनको ज़ारा सारा मिलेगा। इसी तरह अगर बेटियां का मामला है, बेटियों के फिर 2 शक्लें हैं, अगर एक बेटी है तो उसको आधा मिलेगा कुल माल का 50%, और अगर वो 2 बेटियां हैं, 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो फिर उनको 2/3 मिलेगा, 3 डेरियाँ कर ली जाएंगी कुल माल की, उनमें 2 डेरियाँ इनको दे दी जाएंगी, तो फिर वो बराबर बराबर तकसीम कर लेंगी। ये हो गया औलाद का सिलसिला। आगे है मरने वाले के बाप के बारे में, ये वालिदैन के बारे में। वालिदैन के बारे में भी फिर मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं। एक हालत ये होती है कि कोई बंदा फौत हुआ है या कोई औरत फौत हुई है, उसके वालिदैन हैं, उसके माँ भी है, उसका बाप भी है, या मतलब कोई एक है उनमें से, और साथ उनकी मरने वाले की औलाद भी है। बंदा मरा है, उसकी औलाद भी है, उसके वालिदैन भी हैं। या फिर है कि बंदा तो कोई मर गया है या कोई औरत कोई मर गई है, उसके वालिदैन तो हैं मगर उसकी औलाद नहीं है उस मरने वाले की। नंबर 3, औलाद नहीं है मरने वाले की, लेकिन उस मरने वाले के बहन भाई, कोई भाई मौजूद हैं, उसके भाई मौजूद हैं, बहन ही उसके भाई मौजूद हैं। तो ये 3 इसके भी कैटेगरीज बनती हैं, 3 हिस्से बनते हैं, वालिदैन की 3 किस्में बनती हैं। एक किस्म क्या है, मरने वाले के वालिदैन, उनको कैसे देना है, औलाद है तो फिर कैसे देना है, एक ये है। एक है औलाद नहीं है तो फिर कैसे देना है। तीसरा है औलाद नहीं है मगर मरने वाले के भाई हैं, उसको कैसे देना है। ये तरतीब है वालिदैन के लिए। तो यहाँ हम समझेंगे वाली अबवैहि वालिदैन के लिए लिकुल्लि वाहिद मिनहुम अस्सुदुसु, उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा है, मिम्मा तारका, उसमें से जो उसने छोड़ा है, कुल माल का छठा हिस्सा है। साथ शर्त है इन काना लहू वलदुन, अगर उसकी औलाद है। औलाद है तो फिर क्या करना है, वालिदैन में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, छठा माँ को और छठा बाप को, मरने वाले के माँ बाप को। अब औलाद है, इसके फिर औलाद किस तरह की है, बेटे बेटियां हैं, अकेली बेटी है, या क्या मामला है मरने वाले का। तो फिर इसके हम कहते हैं इसके 3 हिस्से, 3 इसकी किस्में बनती हैं। पहली है मसलन अगर उसकी एक ही बेटी है, मरने वाले की एक ही बेटी है और मरने वाले के माँ बाप भी ज़िंदा हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके हम माल के 6 हिस्से करेंगे, और 6 हिस्सों में से जो आधा होगा वो बेटी को देंगे, यानी 3 हिस्से बेटी को दे देंगे।
باقی جو 3 حصے بچ گئے، ایک حصہ ہم دیں گے مرنے والے کے باپ کو اور ایک حصہ ماں کو، تو کل ہو گئے یہ 5 حصے تقسیم ہو گئے، 3 حصے آدھی، یعنی آدھی جائیداد، آدھا ترکہ آ گیا بیٹی کو 3 حصے، اور باقی 3 حصے بچ گئے، ایک ماں کو چلا گیا، ایک باپ کو چلا گیا مرنے والے کے، یہ 5 تقسیم ہو گئے۔ باقی ایک بچ گیا، جو ایک بچ گیا نا وہ بھی مرنے والے کے باپ کو ملنا ہے، کیونکہ باپ سب سے قریبی مذکر ہے، بندے مرنے والے کا سب سے قریبی مذکر یہاں باپ ہے، تو ایک تو باپ کو مل گیا، مطلب 2 حصے باپ کو چلے گئے، ایک ماں کو چلا گیا، اور 3 حصے بیٹی کو چلے گئے۔ آگے پھر ہے اگر وہ مرنے والے کی زیادہ بیٹیاں ہیں، 2 ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر ایسے کرنے ہیں کہ 4 وہ اس کی تقسیم کر لیں گے، اس کے میں سے 4 حصے ہم دیں گے بیٹیوں کو، کیونکہ 4 حصے کیسے بنتے ہیں؟ 6 حصوں میں سے 4 حصے 2/3، 2/3 یعنی 3 ڈیریاں اگر ہم کر لیں تو 2 ڈیریاں یہ ملیں گی اس کی بیٹیوں کو، تو 2 ڈیریاں ظاہر ہے 4 حصے بنتے ہیں، اگر ہم 6 یعنی 6 حصے کریں، 6 حصے پہ ہم 2 ڈیریاں کر لیں، الگ الگ ڈیریاں، تو اس میں سے 4 حصے بیٹیوں کو مل گئے، کیونکہ ان کے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو 2/3 ملتے ہیں، اور جو باقی بچ گئے 2 حصے وہ ایک ماں کو مل گیا، ایک باپ کو مل گیا۔ جب ہم 6 حصے کرتے ہیں تو تقسیم کرنی بڑی آسان ہوتی ہے، 6 حصوں میں سے 4 حصے بیٹیوں کو ملیں گے، بیٹیاں تقسیم آپ خود کر لیں گی، اور ایک حصہ ماں کو ملے گا مرنے والے کے، اور ایک حصہ مرنے والے کے باپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ کے لیے اس کل ترکے میں سے 6واں حصہ ہے۔ اچھا، پھر تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ مرنے والا ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کے ماں باپ بھی ہے، مرنے والا بندہ ہے یا عورت ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم پہلے تقسیم کریں گے ماں کو اور باپ کو۔ ماں کو ہم دیں گے کل مال کا 6واں حصہ، باپ کو بھی دیں گے کل مال کا 6واں حصہ، یعنی کل مال جو ہے تقسیم 6 کر لیں گے، اس کے 6 حصے جب بن جائیں گے نا تو ایک حصہ باپ کو دے دیں گے، ایک حصہ ماں کو دے دیں گے، اور جو باقی بچے گا وہ ہم اس کی اولاد میں تقسیم کر دیں گے ڈبل اور سنگل کے حساب کے، بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل۔ اچھا، یعنی والدین کے حصے بھی یہاں آگے اولاد ہونے کی صورت میں، آگے ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں، وہ یہ ہے فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر وہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، وَوَارِثَ وَأَبَوَاهُ، والدین ہی اس کے وارث بن رہے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا حصہ مل جائے گا، یعنی ابھی اولاد نہیں ہے، مرنے والا ہے کوئی، اس کی مطلب شادی نہیں ہوئی ہے، تو اس کے پاس پیسہ ہے، جائیداد ہے، اس کے پاس ترکہ ہے، پلاٹ زمین ہے، کیفی کچھ ہے، اس کی فیکٹریاں ملیں ہیں، وہ بندے کے پاس کافی پیسہ تھا، تو بندہ فوت ہو گیا، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یا اس کی اولاد ہوئی نہیں تھی، دونوں طرح کیا لیں، شادی ہی نہیں ہوئی یا اولاد ہی نہیں ہوئی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو تیسرا حصہ دینا ہے، اس کے کل مال کو تقسیم کریں، اس کی ماں کو اس کا تیسرا حصہ دے دیں، اور جو باقی ہے وہ سارا باپ کو چلا جائے گا، 2/3، یعنی 3 حصے کر لیں، ایک حصہ ماں کو اور 2 حصے باپ کو چلے جائیں گے۔ ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، ایک حصہ تو اس کا پہلے بنتا ہے، تو دوسرا حصہ اس کا بطور اسبہ بنتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں، صحیح یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ ماں کو مل گیا، مطلب 1/3، اور باقی جو اسبہ ہے باپ اسبہ بن گیا، اس کو باقی کل مال سارا، وہ کیونکہ اس قریبی مذکر ہے مرنے والے کا، تو اس کو کل مال سارا کا سارا مل گیا، یہ اس طرح ہو گیا۔ اچھا، اور اگر پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مر گیا ہے، اس کی اولاد تو نہیں ہے، لیکن وہ مرنے والا بندہ ہے، اس کی بیوی ہے، یا مرنے والی بیوی ہے، اس کا خامد بھی ہے، دونوں میں سے ایک مر گیا، بھی ان کی اولاد نہیں تھی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کل مال کا 1/3 بھی کر لیں گے، 1/4 بھی کر لیں گے، 1/8 بھی کر لیں گے، یعنی 3 دفعہ تقسیم کر لیں گے، کل تقسیم 8، 8واں حصہ، پھر کل تقسیم 3، تیسرا حصہ، مطلب کوئی عورت فوت ہوئی ہے تو اس کے خامد کو چوتھا بنتا ہے، تو کل تقسیم 4، اس کی ماں کا تیسرا حصہ بنتا ہے، کل تقسیم 4، یعنی ہم نے کل ہی تقسیم 3 کرنا ہے، کل ہی تقسیم 4 کرنا ہے، جب ماں کا حصہ آئے گا تو کل تقسیم 3 تک تیسرا حصہ بن جائے، اور جب اس کو خامد کو دینا ہے یا بیوی کو دینا ہے تو پھر کل تقسیم، بیوی ہے تو 8واں حصہ، اگر خامد ہے مرنے والے کا تو کل تقسیم چوتھا حصہ، یعنی کل پر تقسیم۔ تیسری شکل ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس کی مرنے والی کی اولاد تو نہیں ہے، اس کے ماں باپ ہیں، لیکن ساتھ اس کے بھائی بھی ہیں، مرنے والا ہے، اس کا بھائی ہے،
یا کوئی مرنے والی عورت ہے اس کا بھائی ہے، تو اس کے بارے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر کہ اس کے بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں یا زیادہ بھائی ہوں، تو پھر کیا کرنا ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ مل جائے گا۔ پہلے ماں کو تیسرا ہی ملتا ہے، ماں کو تیسرا پیچھے مل رہا تھا، اب کیونکہ مرنے والے کے بھائی موجود ہیں تو اس لیے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی بھائی ماں کا حصہ کم کر دیں گے، مرنے والے کا بھائی ہے تو ماں کا حصہ وہ کم کر دیں گے۔ اچھا، اب وہ بھائی اگر 2 ہیں یا زیادہ ہیں تو پھر حصہ کم کریں گے، اگر ایک ہی بھائی ہے نا مرنے والے کا، پھر حصہ کم نہیں کریں گے، پھر ماں کو تیسرا ہی ملے گا۔ تو یہ کرنا کیسے ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا لیکن ماں کا حصہ وہ کم کر دیں گے، پھر ماں کا بنے گا 1/6 اور باقی سارا اس مرنے والے کا باپ لے جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ طریقہ کار کیسے کرنا ہے یہ بھی یاد رکھیں، من بعد وصیت، وصیت کو ادا کرنے کے بعد، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصی بہا، جو اس کی وصیت کر کے گیا ہے، او دین، یا قرضہ ادا کرنے کے بعد، تو اس کے تقسیم کا پھر طریقہ کار، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ سب سے پہلے کفن دفن کا، اس کے جائیداد میں سے جو اس نے چھوڑی ہے، ترکہ ہے، انتظام کرنا ہے کفن دفن کا۔ کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد جو اس کا باقی پیسہ بچا ہے اس میں سے ہم پہلے اس کا قرضہ ادا کریں گے، قرضہ جس سے اس نے لیا ہوا ہے، قرضہ ادا کر کے پھر اس کی وصیت کو ادا کریں گے، جو اس نے وصیت کر کے گیا ہے۔ وصیت پھر ہم کم از کم زیادہ سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں 1/3 کی، یعنی 3 ڈیریاں کر کے ایک ڈیری کی وصیت کریں گے، خواہ وہ پیسے ہے، خواہ وہ جس طرح بھی ہے، مطلب 3 ڈیریاں، یہ بڑا آسان لفظ ہے۔ تو اس کے 1 ڈیری کو ہم تقسیم کر دیں گے، وصیت کو مسجد کو، مدرسے کو، یتیم بچوں کو، غریب بچوں کو، بیوہ کو، جہاں جہاں اس نے وصیت کی ہے وہاں دے جائیں گے، اچھے کاموں میں، نافرمانی میں نہیں، کسی گناہ کے کاموں میں وصیت قابل قبول نہیں ہے اس کی۔ اچھا، قرضہ بھی ادا کر دیا، وصیت بھی ادا کر دی، اس کا کفن دفن کے خرچہ بھی ادا کر دیا، جو پھر باقی پیسے بچے ہیں نا وہ پھر اولاد میں اور اس کے والدین میں وہ تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے پہلے نام لیا ہے اور قرضے کا بعد میں نام لیا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے قرضہ ادا کرنا ہے، بعد میں وصیت ادا کرنی ہے۔ اور وصیت کا نام پہلے کیوں لیا گیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ وصیت کو پورا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا نام لیا ہے، ورنہ پہلے قرضہ ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، تمہارے باپ بھی ہیں مرنے والے کے، تمہارے بیٹے بھی ہیں مرنے والے، خواہ عورت ہے یا مرد ہے، کوئی بھی ہے، باپ بھی ہیں اس کے بیٹے بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، تم میں سے زیادہ نفع کے لیے تمہارے فائدہ مند کون ہے، تمہارے قریب زیادہ کون ہے نفع کے اعتبار سے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ میری یہ اولاد بڑی اچھی ہے، اس کو میں زیادہ حصہ دے دوں، یہ اولاد میری نافرمان ہے، اس کو کم دے دوں، میں اپنے والدین کے حساب سے دے دوں کہ نہیں، میں نے سب کو والدین کو دینا، والدین میرے بڑے اچھے، میں نے اولاد کو نہیں دینا ہے۔ لوگ بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ قریبی ہے۔ گویا کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بعد میں دعائیں کس نے کرنی ہیں، تمہارے لیے بعد میں تمہارا فائدہ مند کون ہے، تمہارے لیے دعائیں کون کرنے والا ہے، تمہارا نام صدقہ خیرات کون کرنے والا ہے۔ لہٰذا تمہارا کام ہے اللہ کی قانون کے مطابق تم تقسیم کر دو، یا بعد میں خود بخود تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ، علیما حکیمہ، جاننے والا ہے، حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ تقسیم کیسے کی ہے، لہٰذا اس کے مطابق ہی تمہارے یہ معاملہ طے ہونے چاہیے، اپنی طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق ہی تقسیم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اور آگے یہ پھر میاں بیوی کا معاملہ آ گیا، یعنی اولاد کو بھی دے دیا، والدین کو بھی دے دیا، اور 7 بھائیوں کا تذکرہ بھی آ گیا۔ آگے پھر مرنے والے کی بیوی یا مرنے والی کا خامد، یہی ہوتا ہے نا بندے کا، یعنی کوئی بندہ مرتا ہے یا کوئی عورت مرتی ہے تو اس کا خامد ہوتا ہے یا اس کی بیوی ہوتی ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے یا اس کے والدین ہوتے ہیں، یہی کل رشتے ہوتے ہیں قریبی سارے۔ تو ان کو بھی سارا اللہ تعالیٰ نے اس بات تقسیم کر دیا، پہلے اولاد کے بارے میں ذکر کر دیا، پھر والدین کے بارے میں ذکر کر دیا، اور یہاں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خامد اور بیوی کے سلسلے میں تقسیم کر دیا کہ خامد فوت ہو تو بیوی کو کیا ملے گا، بیوی فوت ہو تو خامد کو کیا ملے گا۔ اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ذکر آئے گا۔ اس میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ اگر کوئی مرد عصبہ نہ ہو تو پھر کوئی عورت بھی، کوئی لڑکی بہن وغیرہ بھی عصبہ بن سکتی ہے، یعنی عصبہ اصل میں وہ قریبی مذکر ہی ہوتا ہے، اگر وہ ایسا کوئی نہ ہو تو پھر عورت بھی عصبہ بن سکتی ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ لیا، والدین کا حصہ اور بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ،
یہاں ہم پڑھیں گے مرنے والے کی بیوی کا اور مرنے والی کے شوہر کا یعنی میاں بیوی کا حصہ، یہاں اس کا اصول ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہے ما ترک جو چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے، آپ کی بیویاں کسی قسم بھی ہیں جو چھوڑا ہے وہ اس کا آدھا آپ کو ملے گا، ساتھ ایک شرط ہے إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر خاوند کو کتنا ملے گا؟ اس بیوی کا آدھا۔ ابھی اولاد سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا کوئی بچہ بچی یا آگے بیٹے کے پوتا وغیرہ بھی اسی حکم میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ اتفاقی اجماعی مسئلہ ہے امت کا کہ اولاد نہ ہو یعنی مطلب اس کا بیٹا بیٹی نہ ہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر نیچے آئیں گے اس کی پوتے کی طرف، اس کا پوتا نہ ہو، پوتا پھر نیچے پڑ پوتا، اس طرح۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ بس اگر ان کی کوئی اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، یعنی اگر اس مرنے والی عورت کی کوئی اولاد ہے، اس کا بیٹا یا بیٹی ہے، اگر نہیں تو پھر اس کا پوتا ہے یا پڑ پوتا ہے، نیچے آگے بیٹا یا بیٹی، پھر نیچے بیٹے کے بعد پوتا، ساتھ پوتی شامل نہیں ہوگی، پوتا یا پڑ پوتا، اس طرح آگے پھر نیچے جائیں گے بطور مذکر۔ تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکنا جو ان عورتوں نے چھوڑا ہے من بعد وصیت وصیت کو ادا کرنے کے بعد یوصینا بہا جو وصیت کر کے گئی ہیں، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد، یہ اس کا ہم نے پیچھے پڑھ چکا ہے وصیت اور قرضے کے بارے میں۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ اب بندہ خامد خود مر گیا تو بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکنا جو تم نے چھوڑا ہے، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد سے مراد تمہارا بیٹا بیٹی نہیں ہے یا پھر پوتا نہیں ہے، پڑ پوتا نیچے تک نہیں ہے، تو ان عورتوں کا پھر چوتھا حصہ ہے کل مال کا۔ اگر اب وہ ایک بیوی ہے، دو ہے، تین ہے یا چار ہیں، ان کو چوتھا ہی ملے گا، تو وہ چوتھا حصہ پھر برابر خود تقسیم کر لیں گی۔ فَإِن كَانَ پس اگر لکم تمہاری والدن کوئی اولاد ہو، اگر تمہاری اولاد ہے کسی بھی بیوی سی ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر ان بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی تمہاری کوئی اولاد ہے، بیٹا بیٹی ہے یا پوتا ہے یا نیچے پڑ پوتا ہے، کوئی بھی نیچے تک ہے، تو پھر تمہاری بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، اور وہ 8واں حصہ اگر وہ ایک بیوی ہے، دو تین ہے، برابر تقسیم کریں گے، ملے گا ان کو 8واں۔ یہ نہیں کہ ہر کسی کو 8واں، نہیں، بلکہ ان کو 8واں حصہ کل مال میں سے مل جائے گا، پھر وہ تقسیم کر لیں گے۔ اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے من بعد وصیت اس وصیت کے بعد تو سونا بھی ہے جو تم وصیت کر کے گئے ہو، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ یہ یہاں تک ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم نے شروع میں پڑھا اولاد کا، مطلب بیٹے بیٹیوں کا، پھر اس کے بعد ماں باپ کا، اس کے بعد ابھی ہم نے پڑھ لیا میاں بیوی کا۔ اب ہم پڑھیں گے بہن بھائیوں کا حصہ۔ بہن بھائی پھر 3 طرح کے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ ایک ہوں اس کہتے ہیں عینی، ایک وہ ہوتا ہے علاتی جن کا باپ ایک ہو اور مائیں 2 ہوں، اور تیسرا ہوتا ہے اخیافی جن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہوں، ماں ایک ہوں۔ مثلا ایک بیوی نے کسی عورت نے شادی کی، اس کا بچہ ہوا، اس کے شادی پھر عورت نے کسی اور جگہ پر کر لی، خامد فوت یا طلاق ہو گئی، تو اس نے شادی کی، وہاں بھی اس کا بچہ ہوا، تو یہ 2 ایک ماں کے بھائی ہیں، اس کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی، علاتی بہن بھائی، عینی بہن بھائی۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اگر ایک بندہ فوت ہو گیا ہے یا کوئی عورت فوت ہو گئی ہے اور وہ کلالہ ہے، کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا والد بھی نہ ہو اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کلالہ، یا وہ بندہ مرنے والا کلالہ ہے یا وہ جو وارث بنائے جا رہے ہیں وہ کلالہ ہے، اس کے بارے میں ہم یہاں پڑھیں گے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ایسا کوئی آدمی ہے یورث جس کی وراثت بنائی جا رہی ہے، کلالۃ وہ کلالہ ہے، او امرأۃ یا کوئی عورت ہے جو کلالہ ہے۔ گویا کہ یہاں ہم اس آیت میں یہ حصہ تقسیم ہو رہا ہے نا، یہ ان کا ہے جو اخیافی بہن بھائی ہیں، اخیافی جن کی ماں ایک ہے۔ اس میں آگے سمجھاتا ہوں، آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا باپ ہو اور نہ بیٹا ہو، اولاد ہو۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ تھک جانا، یا یہاں تک سلسلہ نسب پہنچ کر تھک گیا ہے، آگے نہیں چل سکا، اس کا معنی ہوتا ہے گھیرنا، یعنی یہاں اس کو رشتوں کو یہاں سے گھیر لیا گیا ہے، اس کے آگے نہیں چل رہے۔ تو اب اس سے مراد یہ ہے اخیافی بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو۔
اور اب ہم اس میں جو ہے نا عینی بہن بھائی یا علاتی بہن بھائی جن کا ماں باپ دونوں ایک ہوں یا جن کا باپ ایک ہو مائیں الگ الگ ہوں، ان کا حصہ یہاں تقسیم نہیں ہو رہا، ان کا صورت کے آخر میں آئے گا. میں یہاں ہی ترجمہ ساتھ کر دوں گا تاکہ سمجھ آ جائے. اس صورت کے آخر میں جو آخری آیت ہے یا آخری اس میں اس کا تفسیر ہے، میں یہاں ہی ساتھ بیان کر دوں گا، اس کو یہاں سیٹنگ کر دیتے ہیں. اب یہاں آ رہے ہیں اخیافی بہن بھائی، یعنی جو ماں کی طرف سے بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں. تو ان میں ہم کہیں گے کہ یہ معنی یہ ہو رہا ہے کوئی بندہ فوت ہو گیا، وہ کلالہ ہے، یا کوئی عورت فوت ہوئی وہ کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ اور اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یعنی کلالہ کے صورت میں بہن بھائی کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اگر مطلب ایک ہی بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا اپنے بھائی کی چھوڑے ہوئے جائیداد کا کلالہ کی صورت میں اخیافی بہن بھائی کو. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اگر وہ زیادہ ہیں اس سے، اگر وہ زیادہ ہیں مثلاً زیادہ بہن بھائی ہیں، تو اس صورت میں ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ پس وہ حصے دار ہیں تیسرے حصے میں. پھر ایسے ہوگا کہ کل مال کا تیسرا حصہ تقسیم کیا جائے گا. تو تیسرا حصہ جب تقسیم ہوگا تو تیسرے حصے میں یہ تقسیم حصے دار بنے گے. تیسرے حصے میں تین حصے کر کے بہن بھائیوں کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا. یعنی یہاں فرق نہیں ہوگا، سب کو برابر برابر اخیافی بہن بھائیوں کو سب کو برابر برابر تقسیم ہوگا. مثلاً اگر 1,00,000 روپیہ بہن کو ملا ہے تو 1,00,000 روپیہ بھائی کو بھی ملے گا. یعنی یاد رکھیں یہ جو اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان کے مسائل میں آپ یہ سمجھ لیں اس آیت میں اخیافی بہن بھائی ہیں، یہ صرف اپنی ماں کی طرف سے ہی وارث ہوتے ہیں، ماں کی وجہ سے ہی وارث ہوتے ہیں. اور نمبر 2 ان کے مرد اور عورت حصے میں برابر برابر ہوتے ہیں. نمبر 3 یہ اس وقت وارث ہوں گے جب میت کلالہ ہو. مثلاً اگر باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، بیٹا موجود ہے، پوتا موجود ہے، پھر یہ وارث نہیں ہوں گے. پھر ان میں یہ بھی ہے ان کے مرد اور عورت کتنے بھی زیادہ ہوں ان کا حصہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگا. یعنی اگر یہ بہن بھائی کافی زیادہ ہیں پھر بھی ان کا حصہ 1/3 ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی اوپر ہم نے بیان کر دیا ہے کہ ان کو اپنے مرنے والے اخیافی بھائی سے جو مال ملے گا ان میں مرد کا اور عورت کا حصہ برابر ہوگا. یعنی یہ تو ہم نے پہلے بیان کر دیا نا کہ ان کا حصہ بہن بھائیوں کا برابر برابر ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بہن کو سنگل اور بھائی کو ڈبل، ایسا نہیں، بلکہ ان کو بہن بھائی ہونے کی صورت میں اخیافی ہونے کی صورت میں ان کو حصہ برابر برابر ملے گا. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کب من بعد وصیت وصیت کو ادا کرنے کے بعد یوصی بھی ہے جس کی وصیت کی گئی ہے، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد، غیر مضار کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا، نقصان نہ کیا گیا ہو، برابر برابر تقسیم کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے. وصیت من اللہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ اللہ تعالیٰ علیم حلیم جاننے والا ہے، حلیم بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، لوگوں کی نافرمانیاں دے کر گناہ دے کر پھر بھی برداشت کرنے والا ہے، ان کو فوری سزا نہیں دیتا ہے. اب اس جگہ پر ہم اس سے جو اس صورت کی آخری آیت ہے اس کو یہاں ہی ساتھ فٹ کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو. یہ ابھی ہم وہ آیت شروع کرنے والے ہیں. یہ ہے اس صورت کی آخری آیت. اللہ فرماتا ہے یستفتونک وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ کہہ دو اللہ تعالیٰ یفتیکم تم کو فتویٰ دیتا ہے پھر کلالہ کے بارے میں. کلالہ وہی جو ہم نے ابھی بیان کر دیا ہے. ان امرؤ ہلاکا اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت اور اس کی ایک بہن ہو. اب یہ اس کی سکی بہن کے بارے میں آ رہا ہے، حقیقی بہن یا علاتی بہن بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو پھر کیا ہے فلہا نصف ما ترک اس کے لیے آدھا ہے جو اس نے چھوڑا ہے. اور یہاں ولدن سے مراد یہ ہے کہ اس کا بیٹا نہ ہو. تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ کوئی ایسا آدمی فوت ہو گیا جس کا باپ بھی نہ ہو، جس کا بیٹا بھی نہ ہو، تو یا کوئی ایسی عورت فوت ہو گئی ہو، وَلَهُ اُخْتٌ اور اس کی ایک ہی بہن ہو، وہ علاتی ہو یا وہ سگی بہن ہو باپ کی طرف سے ہو یا ماں باپ کی طرف سے ہو، فَلَهَا تو اس کے لیے نصف آدھا ہے ماں ترکہ جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے. ترکہ چھوڑے میں سے آدھا ملے گا اس بہن کو، آدھا بہن کو آدھا بیٹی کو مل جائے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا اور وہ بندہ اس کا وارث بنے گا. مطلب اگر عورت فوت ہو گئی تو اس کا بھائی اس کا وارث بنے گا. پہلے ہم نے کہا بھائی فوت ہو گیا بہن وارث بنی، اب یہاں ہے بہن فوت ہو گئی بھائی وارث بنا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد اگر اس کا کوئی بیٹا نہ ہو.
تو یہاں اولاد سے مراد بیٹا، بیٹی ہو تو پھر تو اس بیٹی کا معاملہ الگ ہے، یہاں بیٹا نہ ہو تو اس کے بارے میں حکم ہے، یعنی بہن کو بھی آدھا، آدھا بیٹی کو۔ اگر بیٹی نہیں ہے تو نیچے پوتی ہے، پھر پوتی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پوتی کو پھر چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اب اس میں وہو یارثھا، وہ بندہ اس کا، عورت کا وارث بنے گا اگر اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر وہ دو سے اوپر ہوں، یعنی وہ بہنیں بھائی دو سے اوپر ہوں، وہ سگے ہوں یا الاتی ہوں، ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوں یا صرف باپ کی طرف سے ہوں، اگر وہ دو سے زیادہ ہوں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، پس ان کے لیے 2 تہائی ہے، مما تارکا، جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے، یعنی گویا کہ ترکہ جو چھوڑا ہے نا اس میں سے پھر بہن بھائی زیادہ ہوں تو ان کو 2 تہائی ملے گا، 2 ہوں مطلب۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن بھائی مرد عورتیں زیادہ ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، پس مذکر کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، مطلب 2 بہنیں ہوں یا اس سے زیادہ بہنیں ہوں، صرف بہنوں کی صورت میں، بھائی ساتھ نہ ہوں، بہنوں کی صورت میں کیا ہے، اگر بہنیں 2 ہیں یا زیادہ ہیں تو ان کو 2 تہائی ملے گا جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، اور اگر بہن بھائی کافی زیادہ ہیں، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، دونوں ملے جلے ہیں، تو پھر مذکر کے لیے 2 بہنوں کے برابر 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ہے۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم کو بیان کرتا ہے، ان تضلوا، کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ، اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آگے پھر ہم یہاں واپس اسی جگہ پر آ گئے ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ اس کو داخل کرے گا باغات میں، تجری چلتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کو پھر یاد کر لیں کہ اگر وہ یعنی اخیافی ہیں، اخیافی بہن بھائی ہیں، یعنی جن کی ماں دونوں کی ایک ہے، تو پھر ان کو ملے گا حصہ، ان کو حصہ ملے گا برابر برابر، اور اگر وہ سگی ہیں تو پھر ان کو ملے گا بھائیوں کو ڈبل، بہنوں کو سنگل۔ اسی طرح پھر اگر وہ ایک ہی بہن ہے، سگی بہن ہے، تو اس کو آدھا ملے گا، اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر وہ 2 تہائی میں برابر برابر شریک ہوں گی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو یہ بھی ہے کہ ان کا جو اخیافی ہوتے ہیں بہن بھائی، ان کا حصہ زیادہ نہیں ہو سکتا، 1 تہائی سے 1 تہائی ان کا حصہ رہتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور وہ زیادتی کرے گا، حدودہ، اس کی حدوں میں، يُدْخِلْهُ، وہ اس کو داخل کرے گا، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔